23 साल के दौरान तकरीबन 10 अरब रुपए के टैक्स और हुकूमती महसूलात की शक्ल में अदा किए। हमारे वालिद मोहतरम ने जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कता अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। आरिफ निज़ामी साहब कराची से, अली ज़फ़र साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और बड़े मुमताज़ और नुमायाँ यानी एडवोकेट हैं, बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं और फालतू बातों से परहेज़ करते हैं। अली ज़फ़र साहब, वेलकम टू दी शो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी निज़ामी साहब बात शुरू करें। अली ज़फ़र साहब लाइन पर है। ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। ये आज एक नई चीज़ जो है वो फैक्टर है, वो है कतरी शहज़ादे हमाद बिन जासम बिन जबर अल थहानी का, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा का बयान है कि ये तो सारे पैसे जो हैं फ्लैट्स ख़रीदने के लिए, ये एक कारोबारी शराकत थी शरीफ फैमिली की और कतरी शहज़ादों की, जिसके एवज़ ये फ़्लैट ख़रीदे गए। पहले उनके अपने नाम थे और मियाँ नवाज़ शरीफ वगैरह की फैमिली वहाँ मुस्तआर रहती थी, और बाद उनके मियाँ नवाज़ शरीफ के वालिद साहब मरहूम मियाँ शरीफ के ख्वाहिश के मुताबिक ये उनके बेटे को मुंतकिल कर दिए गए। तो ये इसकी कोई लीगल हैसियत है, ये जो ख़त है इसकी? नहीं जी, कानून शहादत के मुताबिक तो ये ख़त की किसी किस्म की एविडेंशरी वैल्यू नहीं है। ये एक लेटर है एक आदमी का। जब तक वो ख़ुद नहीं आते और आके इसको ओन नहीं करते और इसकी डिटेल्स नहीं बताते, तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है। और नंबर दो, आपको पता है कानून शहादत में एक होता है कि कोई बयान उसको एंटर किया जाए ट्रायल में, और दूसरा होता है उसकी वैल्यू क्या है। तो जब तक एक आदमी के बयान की, इस किस्म के बयान को वो आके ख़ुद ओन नहीं करते और उसके साथ दस्तावेज़ात नहीं देते, तो वो उसकी कोई वैल्यू हमारे कानून में किसी किस्म की वैल्यू नहीं। बल्कि मेरा ख़्याल है इस किस्म के ख़त से तो शक व शुबहात ज़्यादा होते हैं पैदा, क्योंकि ये कभी भी किसी बयान में भी नहीं कतरी शहज़ादों का या इस किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट का या इस किस्म की कोई जो आज दी गई है बयान कोर्ट में, इस किस्म का किसी तरफ से कभी नहीं कहा गया। वरना सबसे पहले ये होना चाहिए था कि आके ये कहा जाता कि जी ये तो कतरी शहज़ादे ने बहुत साल पहले हमारे दादा को दी थी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, और उसके ज़रिए हमने फिर ये किया था। तो इस बयान ये जो आज आया है, इसकी वजह से मेरा ख़्याल है शक व शुबहात ज़्यादा हुए हैं और इस बयान का या लेटर का कोई किसी किस्म की कानूनी हैसियत नहीं है। तो ये आज चौधरी हसन ने भी इसको रद्दी का टुकड़ा करार दिया है इस ख़त को। तो ये आफ्टर ऑल जो मियाँ नवाज शरीफ की लीगल टीम है और उनकी फैमिली की, ये बात तो किसी भी वकील को कानून शहादत का पता होगा। उन्होंने किस तरह ये इंट्रोड्यूस करवा दिया एज एविडेंस? मेरा ख्याल है जी इनका प्लान शायद ये है, क्योंकि इसके बाद आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई मेरा ख्याल है जवाज़ नहीं रहेगा सिवाय इसके ये कहने के कि इस लेटर पे तो हम रिलाई नहीं कर सकते, इस लेटर के पीछे क्या है, सबूत क्या हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसके लिए हमें कमीशन बनानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है। शायद कोई और उनको नहीं मिला जवाज़ इसका, या कोई अपनी डिफेंस में उनको और कुछ नहीं कहना था। ये एक क्रिएट किया गया है बज़ाहिरन एक ऐसी कहानी जिसको अब साबित करना मेरा ख्याल है मुश्किल होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये कमीशन में मामला जाएगा मुझे लगता है, और कमीशन ही इसका तहकीकात करेगी कि क्या सच है क्या झूठ है। और इसको
آج بڑا میرا خیال ہے اہم دن تھا. آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کوئی ٹھوس ڈاکیومنٹس آئیں گے, کیونکہ جس طرح کہا جاتا تھا کہ یہ تو بالکل سارا جائز ہے, لیکن اگر یہ لیٹر ہی صرف ڈاکیومنٹ ہے اس وقت جس پہ پوری ڈیفنس کی بنیاد ہے, تو میرا خیال ہے پھر یہ کافی ویک اور کمزور قسم کی ڈیفنس لگتی ہے مجھے. تو آپ یعنی غلام حسین صاحب اس کا مطلب ہوا کہ بعد از خرابی بسیار یہ لیٹر جو ہے یہ حاصل کیا گیا. تو میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے اور ظفر صاحب سے بھی کہ یہ جو شہزادے ہیں یہ کیونکہ اس وقت پاکستان LNG ڈیل کر رہا ہے, بڑے قطر کے ساتھ ہمارے کلوز ریلیشنز ہیں, تو یہ شاید شہزادہ صاحب جو ہیں تیار ہو جائیں یا سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ جمع کرانے کے لیے, اور جب ان کو کمیشن بلائے تو آ بھی جائیں, شاید آ جائیں یا چلے جائیں وہ تو ان کو پتہ ہے. لیکن وہاں تو آج ان کے محمد اکرم شیخ جو ہیں وکیل جو تھے, ان کو کہا, عدالت نے پوچھا کہ جی یہ صاحب آ جائیں گے, انہوں نے کہا لگتا نہیں ہے. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ اب کمیشن کی ضرورت نہیں ہے, کورٹ ہی فیصلہ کر دے, کیونکہ انہوں نے اتنا اتھینٹک اور معتبر ایک شہزادے کا لیٹر بھیجا ہے ایک عام پاکستانی غریبوں کے ملک میں. اس لیٹر کو چیلنج کرنا اور اس کو ڈسپیوٹ کرنا اور اس کو جعلی کہنا, یہ نہ صرف شہزادوں کی توہین ہے بلکہ وزیر اعظم پاکستان اور ان کے مرحوم والد میاں شریف کی جو یعنی ان کا جو کاروبار تھا ٹرانسپیرنٹ, اس پر حملے کرنے کے مترادف ہے. لہذا عدالت کس طرح اس اہم اور مقدس داستان کو پھاڑ کے باہر ردی میں پھینکے گی؟ غلام حسین صاحب, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مغل شہزادوں اور قطری شہزادوں کا آپس کا معاملہ ہے, ہم اور آپ ایسے ہی لڑ رہے ہیں اس معاملے بالکل میں. ایسے لڑ رہے ہیں, اور یہ ہمارے دھول جھونکنے کی جو کوششیں ہیں اور سازشیں ہیں, اور اتنی بڑی جال سازی کی گئی ہے کہ 7 مہینے بعد ایک لیٹر انہوں نے پروڈیوس کیا ہے کہ جی اصل میں تو یہ ابھی انہوں نے 2-3 اور رکھے ہوئے ہیں کہ اگر اس سے کام نہ چلا تو کوئی سعودی کنگ کا بھی دے دیں گے, اور 1-2 اور بھی رکھے ہوئے ہیں. تو یہ تماشا بند ہونا چاہیے. اور عدالتوں نے بھی آج انہوں نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم تو پارلیمنٹ میں کچھ اور فرما رہے ہیں کہ یہ پیسہ فلاں ہے اور فلاں ہے. یہ منی ٹریل جو ہے, جیسے علی ظفر صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں, یہ جسٹیفائی نہیں ہو رہی. ایک ہی ان کے پاس باعزت اور معزز طریقہ ہے, اس پر وہ آنے کو تیار نہیں. وہ سمجھتے چونکہ پچھلے 35 سال سے ہمارا دور لگا ہوا ہے, تو اب کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے اگر ہمارا یعنی کوئی کرپشن کا چارج آ بھی گیا ہے. ہم اتنی ملک کی خدمت کر رہے ہیں, ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, موٹر وے بن رہے ہیں, ہر طرح کی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. ان حالات میں یہ غریب غربا ایسے ہی اپنی یعنی بے معنی باتیں کر کے. اچھا غلام حسین صاحب, جی میں علی ظفر صاحب سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بڑے نظر رکھتے ہیں, قانون دان بھی ہیں, سمجھتے ہیں سارے سسٹم کو ہمارے. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی تو تب جلدی فیصلہ ہوگا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کمیشن کے پاس چلا گیا معاملہ, اور جتنے لمبی ڈاکومنٹس ہیں 600 صفحے کی 800 صفحے کی, خود PTI نے کچھ 600 پلس صفحے کی ہیں ڈاکومنٹس, اور میاں نواز شریف نے اپنے بھی ریٹرنز وغیرہ دیے ہیں, تو یہ لمبا نہیں ہو جائے گا معاملہ بڑا؟ کیوں جی علی ظفر صاحب؟ دیکھیں نظامی صاحب, پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ یہ تو ضرور فیصلہ کر سکتا ہے شاید کہ یہ جو ڈاکیومنٹس دیے گئے ہیں اس سے بات کلیئر نہیں ہوتی, اور یہ جو لیٹر ہے اس کو ہم رد کرتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ پھر یہ خود آگے تحقیقات یا ٹرائل خود نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ کو کوئی رستہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ کسی نہ کسی طرح کمیشن بنا کے, تو یہ سارا کمیشن کو اختیار دیا جائے کہ یہ سارے ڈاکیومنٹس کے پیچھے کیا فردر حقائق ہیں اس تک پہنچے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر یہ بات سچی ہوتی تو پھر سب سے پہلا ڈاکیومنٹ جو آنا چاہیے تھا وہ یہ آنا چاہیے تھا کہ جو اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ریال کسی زمانے میں دیے گئے تھے وہ کس جگہ کس بینک میں گئے تھے, اس کے یہ ڈاکیومنٹس ہیں, یہ پہلے وہ پروڈیوس کرنے چاہیے تھے. پھر یہ دکھانا چاہیے تھا کہ اس زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ اسٹیٹ بینک کی ریگولیشنز تھیں کہ اگر کوئی باہر پیسہ آپ کو ملتا ہے
تو آپ کو اسٹیٹ بینک میں اس کو ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے. وہ کہاں ڈسکلوز کیا گیا؟ پھر یہ دکھانا پڑے گا کہ جو شریف صاحب کے ٹیکس ریٹرنز تھے اس میں یہ سارے جو تھی علی ظفر صاحب آپ بھی معاف کرنا بڑے جی. سادہ ہے. وہ احسن ظفر کا کتنا بڑا نام ہے, آپ بھی ماشاءاللہ ابھی ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں. آپ بڑے سادہ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ چوری یا ڈاکے کا پیسہ کبھی کسی نے ڈکلیئر کیا ہے؟ پھر اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صاف ہوتا تو یہ چیزیں آنی چاہیے تھیں آج کورٹ میں. چونکہ یہ نہیں آئیں, اس کے بجائے ایک سمپل لیٹر آ گیا, اور وہ بھی ابھی ریسنٹلی لیا ہوا لیٹر. تو میرا خیال ہے کہ میں جو کہ بالکل یقین رکھتا ہوں کہ ہر کوئی انوسنٹ ہے جب تک کہ آپ اس کو ثابت نہ کریں کہ وہ اس نے گناہ کیا ہے, لیکن مجھے بھی وہ بہت زیادہ شک کرنا پڑتا ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے افسوس سے کہ یہ اس قسم کی ڈیفنس تو میرا خیال ہے قانون میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب یہ کیا لیگل ٹیم کی ان کی تھی اسٹریٹجی کیا تھی اس قسم کا لیٹر دینے میں, کیونکہ پتہ تھا کہ جب وہ لیٹر آئے گا تو نہ صرف کورٹ بلکہ پوری عوام اس کو دیکھے گی اور پھر اسی طرح رد کرے گی جس طرح کہ میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ یہ ایک آج کسی نے ایک تصویر بھیجی ایک چھوٹے سے ننے منے شہزادے کی کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس نے یہ ملینز آف ڈالر جو ہے وہ میاں شریف مرحوم کو اور ان کے پوتوں کو دیے تھے. اس کا آپ جواب دیں اور یہ بھی بتائیں کہ آیا کوئی کل پرسوں ترسوں ایسا وقت آئے گا کہ پاکستان میں لوگ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں سچ سے کام لیں, جھوٹ سے پرہیز کریں, دیانتدارانہ پالیسیاں اپنائیں اور عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں؟ نظامی صاحب آپ بھی اور علی ظفر صاحب بھی اس کا جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. میں نے یا میرے خاندان کے کسی فرد نے قومی امانت میں رتی بھر خیانت نہیں کی الحمدللہ. Nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. ویلکم بیک. علی ظفر صاحب, یہ اب پرائم منسٹر آف پاکستان نے فلور آف دی ہاؤس نیشنل اسمبلی میں فرمایا کہ وہ ہم نے بیچی اور جدہ میں لے گئے اور وہاں لے گئے اور یہاں لے گئے اور اتنے ملین ڈالر وہاں سے اکٹھے ہوئے. اور ادھر آج یہ کہہ دیا ہے ان کے بیٹوں نے کہ ان کے دادا مرحوم نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ قطری شہزادے نے وہ پیسہ واپس کیا تھا. تو یہ اتنا بڑا تضاد اور یہ جھوٹ اور غلط بیانی نہیں ہے؟ دیکھیں سر, یہ جو میرا خیال ہے سٹیٹمنٹس بہت ساری, بلکہ یہ پچھلے 20-25 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور پچھلے 6 مہینے میں تو ہر قسم کے میڈیا پہ ہر قسم کے اخبارات میں یہ بیانات بھی آتے رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ جو آج سٹوری آئی ہے اور کہانی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, یہ جو آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریٹن فارم میں, یہ پہلے کبھی نہیں آئی. اور اس لیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر یہی کہانی تھی اور یہی بات تھی, یہی سچائی تھی, تو اس کو پھر پہلے پیش کرنا چاہیے تھا. بلکہ میرا خیال ہے جب پارلیمنٹ میں نواز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تھی تو اسی دن اس کا انکشاف ہو جانا چاہیے تھا اور یہ اس قسم کے خط یا جو بھی دستاویزات ہیں اس خط کے پیچھے ان کو پیش کرنا چاہیے تھا. میں تو بلکہ اس سے آگے جاتا ہوں, میں کہتا ہوں آج کے دن بھی جب یہ ڈاکیومنٹ پیش ہوئے ہیں تو اس میں صرف ایک لیٹر آیا ہے, لیکن لیٹر کے پیچھے جو ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے تھے, جو
جو اکاؤنٹس کی اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے تھیں, جو پراپرٹی کے کاغذات ہونے چاہیے تھے, جو انویسٹمنٹس کا آنا جانا تھا, اور جو ڈیکلریشنز تھیں ضروری, وہ نہیں آئیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے ایسا اس قسم کا جواب دیا جا رہا ہے عدالت میں کہ عدالت کو کے پاس کوئی مجھے لگتا ہے چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب ان کی ڈیفینس کو رد کرے اور جو نیکسٹ سٹیپ ہے قانون کے مطابق اس کی طرف کوئی آرڈر پاس کرے. تو یہ تو پھر انہوں نے اٹریکٹ نہیں کر لیا بار جی ظفر صاحب, یہ جس طرح غلام حسین صاحب کہہ رہے ہیں, میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو متضاد بیانات آتے رہے ہیں بچوں کی طرف سے, اس کی ایک تو مجھے وجہ یہ سمجھ آئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کچھ بیان جو ہے یہ پاناما لیکس کا جب ایک پاکستانی اخبار میں اور اخبارات میں انکشاف ہوا یہ لسٹ کا, تو اس سے پہلے ہی کچھ ہفتے پہلے یا 10 دن یا 2 ہفتے پہلے کچھ بیانات آنے شروع ہو گئے تھے, جس طرح کہ ان کو کسی نے ٹیک آف کر دیا تھا کہ جی آپ کا نام ہے, تو انہوں نے ایک ڈیفینس اپنا بنانے شروع کر دیے تھے. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈاکومنٹس نہیں لگائے, جب کورٹ ان چیز کی کوگنائزنس لے گی تو وہ بیان جن کے پیچھے کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھے اور یہ بیان, یہ ایک تو تضاد ہے ان میں, لیکن دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یا اس سے کم از کم یہ پتہ لگتا ہے کہ غالباً کوئی کوجنٹ ڈیفینس ہے ہی نہیں ڈیفینڈنٹس کے پاس. دیکھیں جو بیانات پہلے آ رہے تھے وہ ایک چونکہ بیان کیے گئے تھے, پبلک میں کیے گئے تھے, اس کی ویڈیوز ہیں, تو یہ بیانات استعمال کیے جا سکتے ہیں کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو اب بیان دیا جا رہا ہے وہ جھوٹا ہے, کیونکہ دونوں بیانات میں اتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ ایک سچ ہے دوسرا جھوٹا ہے. اس لیے یہ ایک میرا خیال ہے جتنے بیانات آئے ہیں پہلے اس کے چونکہ آج کے جو سٹیٹمنٹ کورٹ میں داخل کیا گیا ہے وہ اس کے برعکس ہے, تو اس کو کورٹ بالکل دیکھے گا اور دیکھنا بھی چاہیے, یا جو بھی کمیشن ہوگی یا ٹرائل کورٹ بنے گا وہ اس کو دیکھے گا. لیکن اس سے بڑھ کے پبلک تو دیکھ ہی رہی ہے, اور یہ ایک چونکہ لیگل کیس بھی چل رہا ہے, ساتھ ساتھ ایک پبلک میں بھی اس کی ڈسکشن ہو رہی ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑا اہم دن ہے آج کے دن, جو بھی ڈاکیومنٹ دینے تھے بڑے سوچ سمجھ کے دینے چاہیے تھے, کیونکہ اب ایک پبلک مائنڈ بنتا جا رہا ہے, اور اب چاہے آپ ان کے ساتھی ہوں, ان کے اگینسٹ ہوں, اب ایک جو نیوٹرل بندہ ہے وہ بھی اب شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے سارے میٹر کو. اچھا ظفر صاحب, یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ شک کی بنیاد پہ دیکھیں گے, لیکن یہ بتائیے کہ ایسے نوبس ہمیں نہیں پتا کہ اب چین آف ایونٹس کس طرف جائیں گے. کمیشن بنے گی, جو کمیشن بنے گا اس کی کوئی ٹائم لائن ہوگی, یا اس کو یہ سارے ایگزامن کرنے کے لیے خاصا ٹائم چاہیے ہوگا, وہ 6 مہینے لے لے, سال لے لے اس کام میں؟ دیکھیں جی, اگر 2 سٹیپس مجھے نظر آ رہی ہیں سامنے. اب ایک تو کمیشن کی طرف تو یہ معاملہ جا ہی رہا ہے, اور ہمیں میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. حالانکہ اس میں کمیشن بنانے میں بھی بہت سارے قانونی نقطے آئیں گے, اور یہ جو لیگل ٹیم ہے نواز شریف کی وہ بھی اس پہ ایک اپنا موقف پیش کرے گی. لیکن اگر یہ کمیشن بن جاتا ہے اور کمیشن کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اور کمیشن کو یہ طاقت مل جاتی ہے قانون یا سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے کہ وہ یہ تحقیقات کر سکے, تو میرا خیال ہے سارے معاملے کو جتنی آ چکی ہیں سٹیٹمنٹس اب تک اور جو ہم نے دیکھا ہے, اس سارے معاملے کو 3 مہینے کے اندر اندر کمیشن ختم کر سکتی ہے میرے مطابق. تو آپ بتائیے کہ میاں نواز شریف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ چاہے گی یہ کمیشن بنے یا نہ بنے؟ اس وقت تو جو جس طرح کا انہوں نے خط لکھا ہے تو انہوں نے خود ہی سوالات پیدا کر دیے ہیں. اس خط کے بعد تو انکوائری کمیشن بننا میرا خیال ہے ایک بڑا آسان سٹیپ ہے, کیونکہ جو ان کا ڈیفینس ہے اس میں زیادہ سوال اٹھے ہیں, کم جواب آئے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ٹیم ہے ان کا پہلا ایم تو یہ شاید تھا
کہ یہاں ہی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ختم ہو جائے اور آگے نہ چلے. لیکن چونکہ انہوں نے پہلے ڈیفینس کچھ اس طرح کی لی کہ انہوں نے خود ہی کہا سپریم کورٹ کو کہ جی ہم تیار ہیں, ہم کمیشن بنانے کے لیے بھی تیار ہیں, ہم اس لیے بھی تیار ہیں کہ آپ خود فیصلہ کر لیں, تو یہ آسانی ہو گئی سپریم کورٹ کے لیے اس کو اب خود دیکھنے کے لیے دیکھنے میں. اور اب چونکہ سپریم کورٹ نے یہ ڈاکیومنٹس منگوا لیے ہیں اور اب ایک ڈیفینس بڑی کلیئرلی واضح طور پہ آ گئی ہے سپریم کورٹ کے سامنے, تو اب آگے چلنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ رستہ کمیشن کے ہی ذریعے یہ باقی انکوائری کمپلیٹ ہوگی, کیونکہ یہ اب نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ اس کیس کو ڈسمس کر دے. ظفر صاحب, اف آئی انڈرسٹینڈ یو کریکٹلی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں, اس لیے وہ لہٰذا اس بارے میں گلٹی اور ناٹ گلٹی کا فیصلہ نہیں کر سکتا؟ نہیں جی, ہماری آئین کے اندر سپریم کورٹ کے پاس ٹرائل کورٹ کے اختیارات نہیں ہیں, اور اس پہ بہت ساری ججمنٹس بھی ہیں. وہ ارسلان افتخار صاحب کا ایک کیس ہوا تھا جس میں سپریم کورٹ نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمارا کام انویسٹیگیشن کرنا نہیں ہے, ہمارا کام ٹرائل کورٹ نہیں ہے, ہم یہ آئین کے تحت ہمارے پاس ایسے اختیارات نہیں ہیں. تو اگر وہی قانون ہے, اور میرا خیال ہے قانون یہی ہے آئین کے مطابق بھی, تو پھر سپریم کورٹ کو کوئی ایسا رستہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کمیشن بنا کے, اور وہ کمیشن میمو گیٹ ٹائپ کمیشن نہ ہو, کیونکہ اگر میمو گیٹ ٹائپ کمیشن ہوئی تو پھر اس معاملے کا حل آگے نہیں ملے گا. وہ ایسی کمیشن ہونی پڑے گی جو کسی جس کے پاس ایسے اختیارات ہوں, ایسی پاورز ہوں کہ وہ باہر جا کے وہ یہ ساری انویسٹیگیشن کر سکے, اکاؤنٹس دیکھ سکے, اچھا علی ظفر صاحب سکے, پراپرٹی ڈاکومنٹس دیکھ سکے. جی علی ظفر صاحب, شاہ صاحب یہ فرما دیں کہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا تو یہ کیس ہے کہ پاناما میں آف شور کمپنیاں بنیں, ان کے ذریعے پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ باہر لے جایا گیا اور ان سے باہر پراپرٹیاں خریدی گئی, لہذا وزیر اعظم نہ صرف کہ انہوں نے یہاں یعنی غلط بیانیاں کی ہیں بلکہ غلط کاریاں کر کے پیسہ اکٹھا کیا اور ملک اور قوم کا نقصان کیا. یہ تو مجھے لگتا ہے اپوزیشن کا کیس. اب وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے خاندان اور ان کی جو وزیر مشیر ہیں ان کا کیا کیس ہے, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں لگ رہی. ان کے کیس چینج ہوتا رہے جی, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں جی. وہ علی ظفر صاحب دس رہے پھر نظامی صاحب جی, ان کا موقف چینج ہوتا رہا ہے. کچھ وزیر ان کے کہتے رہے ہیں کہ ہم نے لون لے کے کیا, کچھ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں انویسٹمنٹ کر کے کیا, وہ خود اپنی کچھ اور سٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی لیے یہ جو آج کہانی بنائی گئی ہے اس کا سارا جو ایم ہے اور جو اس کا انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ سارا الزام شریف سینئر صاحب کے, جو ان کے والد ہیں نواز شریف صاحب کے, ان کے اوپر ڈال دیا جائے کہ وہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی, انہوں نے ہی یہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد یہ دیا تھا جو فلیٹس ہیں, انہوں نے ہی آف شور کمپنیز میں ٹرسٹی بنا دیا تھا مریم نواز کو, انہوں نے ہی پراپرٹی جو تھی, لیگل اونرز جو تھے, جو بینیفیشل اونرز تھے, وہ دونوں بچوں کو بنا دیا تھا. تو یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے, اور اس اسٹریٹجی میں جس طرح میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ویسے علی ظفر صاحب وہ تو میاں شریف تو محترم آدمی تھے, مطلب انہوں نے اپنی محنت سے ایک امپائر کھڑی کی تھی, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ انہوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے, آمین. یار ان کو نہ گھسیٹیں. یہ میاں شریف نے جا کے ڈیوو کمپنی کو کا دیا تھا اور وہاں سے کک بیک سے الزامات ان پر لگے تھے. یہ کیا ان کا کیا کیس ہے؟ یہ ابھی تک قوم کو بیوقوف بنانے سے باز نہیں آ رہے. اب میں آپ سے لیگلی صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈاکومنٹس کمپیئر کرنے ہیں, تو اگر یہ کیس فٹ ہوا تو وی ول ٹیک امیڈیٹ 184(3) کے تحت ہم نے کوئی کمیشن وغیرہ نہیں بنانا, ادھر ہی فیصلہ کریں گے. آپ اس کا جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. علی ظفر صاحب, ایک فرینک سی بات ہے, پاسبلی یہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے صاحبزادگان اور ان کی صاحبزادیاں
اور ان کا خاندان وہ ٹھیک ہوں اور پورا ملک اور سارے مخالف جو ہیں گینگ اپ کر گئے ہیں, وہ جو سی پیک کے ذریعے اور باقی چیزیں کر رہے تھے, ان کا پینڈا کھوٹا کرنے لئے پنجابی جنہوں کہی جائے, اور ان کو خراب کرنے کے لیے اور بدنام اور ذلیل کرا کے حکومت سے نکالنے کے لیے ساری سازش ہو رہی ہے. ہی ہیز اے فٹ کیس. انہوں نے کوئی نہ غلط کام کیا ہے, نہ غلط بیانی کیا ہے, نہ جھوٹ بولا ہے, نہ عدالتوں کو دھوکہ دیا ہے, نہ ملک کو. دیکھیں ظفر میں صاحب, تو یہ جو غلام حسین صاحب کہہ رہے ہیں اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. ظفر صاحب میں ذرا کچھ کہنا چاہ رہا تھا, علی ظفر عارف نظامی, کہ جی کہ ایک تاثر جو ہے حکمران جماعت کی طرف سے یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے ان کو اقتدار سے نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے. آج بھی مختلف وزراء کے بیان ہیں, انوش رحمان کا بیان ہے اور جو ان کے سپوکس پرسن ہیں, اور یہ ایک قسم کی وچ ہنٹ ہے جس کے لیے ان کو کان سے پکڑ کے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اقتدار سے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں منسلک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, وہ پاکستان بار کونسل سے متعلق ہے کہ اس میں ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, اور جو ایک دم گورنر کی تبدیلی ہوئی ہے, جسٹس سعید الزمان صدیقی کو فائز کیا گیا ایز گورنر, وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ساری اس کا تعلق جو پاناما پروب سے ہے. تو ان تینوں سوالوں کو ذرا آپ جواب دیجئے. میں نظامی صاحب, میں تو یقین رکھتا ہوں ڈاکیومنٹس پہ, اور چاہے آپ اس کو کنسپریسی کہہ لیں, چاہے آپ کہہ لیں کہ یہ ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے, نواز شریف صاحب کو چاہیے اور ان کی لیگل ٹیم کو چاہیے کہ اگر واقعی یہ کنسپریسی ہے اور واقعی یہ کوئی ایسی ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے یا یہ بالکل سچے ہیں, تو پھر ڈاکیومنٹس کیوں نہیں آگے لے کے آتے. پرابلم مجھے جو آتا ہے, میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں, اور یہ شروع جب پاناما لیکس کا آپ کے ہی پروگرام پہ میں نے کہا تھا کہ یہ اینڈ نہیں ہوگا اگر یہ اس کو صاف شفاف آگے فیکٹ حقائق نہ بتائیں لا کے سب کے سامنے. اس وقت بھی پیوال مان جاتے تو شاید یہاں تک نوبت نہ ہوتی. لیکن میں تو ڈاکیومنٹس کی بات کرتا ہوں کہ یہ ڈاکیومنٹس چونکہ نہیں سامنے آ رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی جو بھی ایلیگیشنز ہیں ان میں کوئی سچائی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ بڑا سمپل کیس ہے کہ اگر واقعی ہی اس وقت یہاں تک ایک ایڈمیشن آ گئی ہے کہ ہاں یہ پراپرٹی ہمارے نام ہے, ہم اونر ہیں, اب آپ نے دکھانا یہ ہے کہ آپ کی یہ اونرشپ کیسے بنی, اور اونرشپ یہ کہہ دینا, شہزادے کا لیٹر لے آنا, بیان دے دینا پارلیمنٹ میں کہ جی ہماری بڑی پراپرٹیز تھیں وہ بیچ کے ہم نے کیا, وہ بیانات تو ٹھیک ہیں لیکن یہ اتنا چھوٹی رقم نہیں ہے, 10 روپے کی بات نہیں ہے کہ آپ وہ اورلی اس کو 10 روپے آپ ہاتھ سے اٹھا کے دے دیں. یہ تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس اس کے لیے ہوگا ضرور اگر واقعی ایسی بات ہوئی کہ شہزادے نے اتنے سارے پیسے دیے, وہ پیسے کہاں سے آئے اور کس اکاؤنٹ میں گئے اور اس اکاؤنٹ کے بعد وہ کس جگہ پہ پہنچے, یہ تو ایک ڈاکیومنٹ کی بات ہے نا. اس کو کوئی نہ جھٹلا سکتا ہے نہ اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے اگر وہ ڈاکیومنٹس آ جائیں. وہ ڈاکیومنٹس نہیں آ رہے, اور میرا خیال ہے یہاں آ کے یہ ڈیفینس ساری کمزور ہو جاتی ہے, اور یہاں جا کے کنسپریسی تھیوری بھی ختم ہو جاتی ہے. کہنا بڑا آسان ہے کہ کنسپریسی تھیوری ہے اور یہ لوگ ہمیں اقتدار سے نکالنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن آپ پھر کوئی ڈاکیومنٹری ثبوت دے دیں. آج ڈاکیومنٹری ثبوت دیں تو میں آپ کے سامنے اسی طرح الٹا بولوں گا اور کہوں گا کہ نہیں یہ ڈاکیومنٹ میں نے دیکھا ہے, اس ڈاکیومنٹ کے مطابق تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی صحیح بات ہے. آپ نے جب سب کی اینٹ لگائی ہوئی ہے, آپ ان کو کام نہیں کرنے دیتے مینڈیٹڈ گورنمنٹ کو. آپ خام ہاں ایک پاناما لیک اور پجامہ لیک کے چکر میں پڑ گئے ہیں, وہ یہ ان کا موقف ہے. اور نمبر 2, یہ عارف نظامی صاحب آپ کے لیے اطلاع ہے, وہاں سے کراچی سے فون آ رہے ہیں کہ گورنر سندھ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی آپ پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ فٹ ہیں, ہیلدی ہیں اور باقاعدگی ہوش و باز تمام کاروبار مملکت چلا رہے ہیں, وہ آپ کے ہوٹل کا پتہ لے کے واک کرتے ہوئے, اور جو ان کے بندے ہیں ساتھ 4 15 گز دور رہیں گے, تاکہ یہ جو آپ نے رات ہرزہ سلائی کی ہے کہ وہ جناب اٹھ کے نہیں بیٹھ سکتے, یہ سارا وہ غلط. صاحب آپ چائے وغیرہ کا پانی رکھیں, وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں. میں تو بڑے سیریسلی پوچھا تھا کہ اس کا
پاناما لیکس کے کیس سے کیا تعلق ہے سعید الزمان صدیقی کا؟ وہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا ظفر صاحب سے، وہ میرا سوال بھی یہی تھا. اور یہ پھر بار کونسل میں جو ابھی کچھ معاملات ہوئے ہیں، ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی کیا بنیاد ہے، کیا وجوہات ہیں ان دونوں چیزوں کی؟ دیکھیں جی، بار کونسل کا تو میں آپ کو بڑا سمپلی بتا سکتا ہوں، اس میں کوئی ایسی کنسپیریسی کی بات نہیں ہے. بار کونسل کی دو گروپس ہیں، ایک آسما گروپ یا انڈیپینڈنٹ گروپ، پروفیشنل گروپ کہا جاتا ہے، ایک دوسرے گروپ ہیں حامد خان صاحب کے، ان کے سربراہ ہیں دوسرے گروپ کے. ان میں آپس میں یہ رہتا ہے کانفلکٹ. اور ہوا یہ تھا کہ بار کونسل میں 23 بندوں میں 11 ایک طرف تھے، 12 ایک طرف تھے. اس کے بعد ایک جو تھا وہ دوسرے گروپ سے چھوڑ کے پہلے گروپ میں چلے گئے. تو اس کے بعد جو چیئرمین، وائس چیئرمین تھے اور باقیوں کے خلاف چونکہ میجورٹی دوسری طرف چلے گئی تو ان کو کہا گیا کہ بھئی اب آپ لوگ کمیٹیز میں نہیں رہ سکتے. اور وہ ایک پولیٹیکل وہ جھگڑا چلا، پھر جا کے وہ کورٹس میں چلا گیا اور اب وہ سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے. تو وہ تو ایک لوکل بار پالیٹکس کا معاملہ ہے، اس میں میرا خیال ہے کوئی پاناما لیکس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ تعلق ہے، مجھے بھی لگتا تھا کوئی نہیں ہے. جی اس کا تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کوئی نہیں، کیونکہ مجھے خود اس کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. جی اور سعید الزمان صدیقی صاحب کے بارے میں بھی جو یہ اڑی ہوئی ہے، اس کا بھی کوئی تعلق بنتا ہے بلا واسطہ طور پہ کوئی؟ سر میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. وہ اچھے رسپیکٹیبل سپریم کورٹ کے جج تھے اور انہوں نے اچھی اپنی چیف جسٹس بھی تھے ہمارے، اور ان کی ججمنٹس بھی بڑی اچھی ہیں. تو ان کو اگر گورنرشپ دے دی گئی اپنی کریئر کے ایک تقریباً اینڈ پہ، تو اب میرا خیال ہے اس کا پاناما لیکس کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں. وہ ایسا تو کوئی کام نہیں کر سکتے کہ پاناما لیکس کے کیس کو سپریم کورٹ سے نکال کے تو کہیں اور لے جائیں. یہ تو معاملہ اب سپریم کورٹ میں آ گیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. سپریم کورٹ کا کوئی تعلق نہیں. میں بھی بڑا قدر کرتا ہوں ان کی، میں پلڈیٹ میں کام بھی کرتا رہا ہوں ان کے ساتھ. یہ اصل میں جو ان کے ناقدین ہیں وہ ملاتے ہیں اس کو، جو جسٹس اجاد علی شاہ کے کورٹ کو ڈیوائڈ کیا تھا نا میاں نواز شریف نے، تو اس کے سرغنہ ان کو بتایا جاتا تھا. اب پتہ نہیں واللہ عالم یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، مجھے تو نہیں لگتا. مجھے تو ہمیشہ ان کے بارے میں یہی ہوا کہ ہی از اے مین آف انٹیگریٹی. یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، سنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، کچھ کہتے ہیں ہمیں ہیئر سے ہم نے سنا ہے لوگوں سے. کیا سچائی ہے، کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، یہ تو میں نہیں اس پہ تبصرہ کر سکتا اس جگہ پہ. لیکن ضرور کچھ لوگ بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے. اور یہ سب کو پتا کوئٹہ بینچ نے کیا کیا تھا. جی یہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کچھ انفیکٹ ڈاکیومنٹری بھی اس کا لوگوں نے سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں اور یہ کچھ کتابوں میں بھی ذکر ہے. اور اچھا علی ظفر صاحب، آپ کے خیال میں، آپ کی دانست میں، غلام حسین صاحب، میرا اسی بارے میں ایک سوال صرف یہ تھا، آخری آبزرویشن تھی بلکہ اچھا ہم نے بریک پر جانا ہے. شخصیت کو جو بڑے قابل قدر دوبارہ لانے کی کیا ضرورت تھی اس اور ان کی صحت بھی قابل رشک. بریک کے بعد آپ بات بتا دیں جواب دیں. اور ان کو کیوں لایا گیا ہے؟ تاکہ ججوں کے اوپر کوئی انفلوئنس کرنا ہے، معاف کرنا. اب وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ایسے انفلوئنس میں نہیں آئے گی. اور نمبر 2، آپ یہ بتائیں علی ظفر صاحب اور عارف نظامی صاحب کہ میاں محمد نواز شریف when they have failed to establish their case beyond doubt کہ یہاں سے پیسہ آیا اور یہاں ہم نے خریدا اور یہاں خرچ کیا، تو پھر ان کے پاس کون سا آنریبل پولیٹیکل یا لیگل آپشن رہ جاتی ہے؟ اس کا آپ جواب دونوں دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. علی ظفر، کوئی لیگل یا پولیٹیکل آپشن رہ گئی ہیں وزیر اعظم کے پاس؟
لیگل تو ابھی میرا خیال ہے ان کی ٹیم کوئی اسٹریٹجی بنا رہی ہوگی بڑی ڈیسپریٹ کل کی پروسیڈنگز کے لیے، لیکن پولیٹیکل آپشن جہاں تک تعلق ہے ان کا میرا خیال ہے اب ایک ایشو آتا جا رہا ہے کہ آج کے بیان کے بعد اور آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے اور صرف ایک لیٹر پہ جو انہوں نے ڈیفینس اپنی بیس کی ہے، آج کے بعد ان کی پولیٹیکل آپشنز کم ہوتی جا رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب اگر کوئی ڈیمانڈ کرے ان سے کہ آپ اس ڈیفینس کے بعد آپ سوچیں کہ کیا آگے کرنا ہے آپ نے پولیٹیکلی، تو میرا خیال ہے وہ جائز سوال ہوگا، کیونکہ مجھے افسوس یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا کیس ہم اتنا انتظار کرتے رہے، 6 مہینے سے سن رہے ہیں کہ بڑا کلیئر کٹ ڈیفینس اویلیبل ہے، سب ڈاکیومنٹس موجود ہیں، لیکن پھر ایک لیٹر پہ انحصار کرنا اور ایک لیٹر کو لے کے آنا سپریم کورٹ میں اور کہنا کہ یہ لیٹر پروو کرتا ہے کہ ہم نے سارا کچھ ٹھیک کیا ہے، تو یہ بڑا ایک افسردہ میرا خیال ہے ماحول ہے۔ اور علی ظفر صاحب، افسوسناک یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے جو سیاسی اور قانونی مشیر بھی تو ہوں گے نا کوئی، یہ باتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ان کو نظر نہیں آئیں، اور اب ان کا ڈیفینس غالباً یہ ہوگا کہ ہم نے تو سپریم کورٹ کے کمیشن کو مان لیا ہے، اب اس کا انتظار کریں، اور اس کے علاوہ تو میرے خیال سے کوئی آپشن ایسی نہیں ہے جس کو وہ ایکسرسائز کرنے والے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اگر آپ ان کے مشیر ہوتے تو آپ آج سے 6 ماہ پہلے جب یہ شروع ہوا معاملہ یا 7 ماہ پہلے میاں صاحب کو کیا مشورہ دیتے؟ دیکھیں جی، ایز اے لائر تو آپ کو سب سے پہلے اپنے کلائنٹ کا دیکھنا ہوتا ہے کہ ایکچوئل حقائق کیا ہیں اور کیس میں کیا ڈاکیومنٹس ہیں، اور پھر اس کے مطابق آپ ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو چونکہ مجھے ڈاکیومنٹس نہیں دیکھے میں نے کہ ایکچولی کیا ہیں، اور اگر صرف یہی ڈاکیومنٹ ہوتے کہ ایک لیٹر لے کے آنا تھا اور یہی پروف تھا، تو پھر تو میرا خیال ہے ڈیفینس کرنا بڑا مشکل ہوتا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اب ان کے وکیلوں کی کیا اسٹریٹجی ہے شاید یہ آگے جا کے ہمیں پتہ چلے۔ آج کے دن تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیفینس تھی ہی نہیں، اسی لیے یہ لیٹر ایز دا بیسٹ ڈیفینس لے کے آئے ہیں، کیونکہ آج کے دن جو سب سے مضبوط ڈیفینس تھی وہ پیش کرنی چاہیے تھی۔ علی ظفر صاحب، سب سے اب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، مختصر حسن جی ان کا نظامی صاحب آپ نے کلوزنگ کرنی ہے کہ یہ کلوزنگ کرنی ہے۔ سلمان بٹ صاحب جو ہیں ان کو کیوں بدلا گیا اور یہ نہیں، ان کو نہیں اکرم شیخ بدلا۔ صاحب کو لائے، اس کی کیا انڈیکیشن ہے؟ وہ سلمان بٹ نواز بدلا شریف نہیں ہے صاحب ان کا کو؟ وکیل ہے، یہ ان کے بچوں کا ہے، اکرم شیخ۔ ہاں لیکن پہلے تو ایسے نہیں تھا نا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے علی ظفر صاحب اور عارف نظامی صاحب، وہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو بھی رائٹ ڈوئنگ یا رانگ ڈوئنگ ہے وہ یا میاں شریف مرحوم نے کی ہے یا ان کے بچوں نے جو نابالغ تھے یا بالغ ہیں، اور ان سے میاں نواز شریف کا یا ان کا کسی چیز کا نہ ان کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ان کا اب یہ ڈیفنس ہے کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیز ڈیڈز اور مس ڈیڈز۔ اینی وے نظامی صاحب، ابھی یہ بحث چلتی رہے گی، آپ اب کلوزنگ کر دیں۔ تھینک یو علی ظفر صاحب۔ علی ظفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج سارا پروگرام ہمارا یہ پاناما گیٹ کے بارے میں جو آج کی کارروائی تھی سپریم کورٹ، اسی پہ لگ گیا، اور یہ جو قطر کے شہزادے حماد صاحب کا خط ہے اس نے واقعی ایک ارتعاش پیدا کر دیا ہے، اور جیسے کہ علی ظفر صاحب نے کہا کہ اس خط کو پیش کرنا بغیر سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے، اور ایک شہزادے کا اگر یہ ڈیفنس دینا تھا جو کہ انہوں نے پیسے فراہم کیے جس سے فلیٹ خریدے گئے اور ایک کاروباری شراکت تھی، اس کے ایک فریق جو فریق اول ہیں یعنی کہ میاں شریف مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جیسے غلام حسین صاحب نے کہا، وہ تو اب اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہیں، تو وہ تو کوئی گواہی ون وے اور دی ادر نہیں دے سکتے۔ اب جیسے اعتزاز حسن صاحب نے بھی کہا اور ظفر صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا، علی ظفر نے، اس کی کوئی کاغذ کے پرزے کی کوئی قانونی حیثیت قانون شہادت کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ واقعی ایک میاں نواز شریف صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ ان کا ڈیفنس کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس مرحلے پہ کوئی سیاسی قدم لیں گے کہ وہ کہیں گے اچھا میرا کوئی ڈیفنس نہیں، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ کمیشن بننے کی کوشش میں کی صورت میں
اس کو ڈریگ کریں گے، لمبا کریں گے اور لمبا چلتا رہے گا. ناظرین، خدا حافظ. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.